वो जो 15 खरब 66 अरब की करप्शन को 3 सालों में 280 अरब तक नीचे लेकर आया, उसने धेले का काम नहीं किया। वो जो करंट अकाउंट का खसारा 85% कम कर गया था, उसने धेले का काम नहीं किया। वो जो तजारती खसारा 37 अरब डॉलर से कम करके 23 अरब डॉलर तक ले गया, कहते हैं कि धेले का काम नहीं किया। वो जो 5000 अरब कर्जे वापस कर गया, कहते हैं धेले का काम नहीं किया। और तो और PIA जैसे सफ़ेद हाथी का 57 अरब का खसारा ख़त्म कर गया था, कहते हैं धेले का काम नहीं किया। वो जिसकी ब्लूमबर्ग और वर्ल्ड बैंक मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ़ें कर रहे थे, उसे कहा जा रहा है कि धेले का काम नहीं किया। वो जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की कमर तोड़कर रख दी, उसने धेले का काम नहीं किया। वो जिसने मुल्क के बड़े बड़े शहरों में लंगर खाने बना दिए, उसने धेले का काम नहीं किया। वो जिसने एहसास प्रोग्राम के तहत हर हकदार तक पैसे पहुंचाए, उसने धेले का काम नहीं किया। वो जिसने कई दहाइयों के बाद पहली बार डैम्स बनाने शुरू किए, वो जिसकी कामयाब खारजा पॉलिसी के तहत दुनिया तारीफ़ें कर रही थी, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का दिफा कर गया। वो जिसने माहौलियात के हवाले से इक़दामात किए और दरख्त लगाने की मुहिम अक़वाम मुत्तहिदा भी मुतरफ़ हो गई। वो जिसने अपना घर स्कीम के तहत लोगों को घर देने शुरू कर दिए। वो जिसकी पॉलिसियों की वजह से कोरोना में इंडस्ट्रीज पहली बार इतना काम कर रही थी कि स्किल्ड और हुनरमंद वर्कर्स मिलना मुश्किल हो रहा था, उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की। वो जिसने पूरे पख्तूनख्वा को फ्री और आधे पंजाब को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दी, वो शख्स उस शख्स को कहा जा रहा है कि धेले का काम नहीं किया। वाह, और भी बहुत कुछ है बताने को, दिखाने को, बस समझने वाला हो। एक बार ये गुलामी की जंजीरें निकाल कर बुग़्ज़ को एक तरफ रख कर सोचें, मुल्क की बेहतरी के लिए किसने काम किया और कौन कर रहा था। अब भी वक्त है, कदर कर लें उस इंसान की जो उसूलों पर खड़ा है मगर जेल में है, अपने लिए नहीं, आप और आपकी औलाद के लिए। 845 दिन से एक आज़ाद शख्स जेल में कैद, वो नहीं इस कौम के मुस्तकबिल को कैद किया हुआ है। अल्लाह इस कौम की तकदीर को बदले और हकीकी आज़ादी के हसूल को यकीनी बनाए। मुर्शद इमरान खान को जल्द रिहाई नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे क्योंकि आपने नहा धोकर जुम्मा पढ़ा होगा कि आज जुम्मे का मुबारक दिन है और 2025 सन चल रहा है और तारीख़ है 28 नवंबर की। नवंबर अपने तमाम हंगामों के साथ और अपनी तमाम रानाइयों के साथ वो जो है ख़त्म होने जा रहा है और इस नवंबर में बहुत कुछ जो है वो बदलेगा और सियासी पंडित जो है वो कह रहे हैं कि दिसंबर पाकिस्तान में गेम चेंजर हो सकता है। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी हैं,
اور ایک آپ کے سامنے ویلاگ رکھنا ہے۔ پہلے ابتدائیہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ساری چیزیں یعنی جو بھی چیزیں میں نے گنوائیں، اگر آپ کو ان میں سے اختلاف ہے تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میڈیا کو اتنے پیسے کھلائے گئے ہیں، اتنے پیسے کھلائے گئے ہیں، ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیا جو ہے وہ بالکل اس کی زبانیں بند ہیں۔ یہ جو مال اور پیسہ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب کیا کمال شخص ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب کی سب سے بڑی خوبی پتہ کیا ہے؟ مولانا اسحاق صاحب نہ سنی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ کوئی اور بلا ہیں۔ ذرا سا بھی آپ کو ٹائم ملے نا، آپ مولانا اسحاق صاحب کو سنا کریں، فیصل آباد والے۔ ایک تو ان کا جو بیان ہے وہ بڑی خوبصورت پنجابی میں ہوتا ہے۔ یہ مال کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی موجود ہیں، ابھی موجود ہیں، خود بنفس نفیس بحرین سے جو ہے نا وہ فدیہ آیا اور اس کو لینے کے لیے بھیجا گیا، جو ہے وہ امین الامت، جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو امین الامت کہتے تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنے، ان کو بھیجا۔ ابو عبیدہ مدینہ پہنچ گئے، مال کی بات کر رہا ہوں، مال کی، مدینہ پہنچ گئے۔ خبر جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ابو عبیدہ آ گیا ہے اور بہت زیادہ مال لایا ہے، واقعی بہت زیادہ فدیہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ آپ خود موجود ہیں، میں آپ کو بار بار بات بتا رہا ہوں، آپ ابھی خود موجود ہیں۔ بہرحال جی مدینہ میں خبر پھیل گئی، اپنی اپنی مسجدوں میں، جس طرح آج کل ہماری مسجدیں ہیں، لوگ نماز پڑھتے تھے، تمام لوگوں نے جو ہے نا وہ مسجد نبوی کا رخ کر لیا فجر کے وقت کہ جی کل ابو عبیدہ آئے ہیں اور جو ہے نا وہ مسجد میں مال ہوگا۔ بڑی بھیڑ لگ گئی۔ رسالت مآب نے اللہ اکبر جو ہے نا جماعت شروع کرائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جماعت ہوئی، آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے جب پیچھے دیکھا تو آپ بڑے مسکرائے اور آپ نے کہا کہ خبر مل گئی ہے ابو عبیدہ ابن جراح کے آنے کی۔ تو سب نے سر تو جھکائے لیکن کہا کہ جی خبر مل گئی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو ملے گا، ظاہر ہے سب کو ملے گا، میں نے کیا کرنا ہے، 3 دن چولہا نہیں جلتا گھر میں، سارا غنیمت ہی ہے، آپ کو ملے گا۔ لیکن میں ڈرتا کس وقت سے ہوں؟ میں تمہارے پھٹے ہوئے کپڑوں سے نہیں ڈرتا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں تمہاری ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے نہیں ڈرتا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے فکر ہے مال کی، مجھے فکر ہے آسانیوں کی، مجھے فکر ہے آسائشوں کی۔ ایک وقت آئے گا تمہاری اتنی تعداد ہوگی کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گی، لیکن مال، تم مال پہ اس طرح پڑو گے۔ صرف پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ صرف پاکستان کی وہ تعداد والی پیش گوئی، پوری دنیا میں کتنا مسلمان ہے؟ ہر جگہ پہ جوتے کھا رہا ہے، ہر جگہ پہ بے عزت ہو رہا ہے۔ مال وہیں پہ فرما دیا، خود موجود تھے لوگ جو آ گئے سارے کہ ابو عبیدہ بوریاں لے آیا ہے، سارے لوگ پہنچ گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کے پاس علم تھا نا، علم، وہ مولا علی کے پاس تھا۔ تینوں خلفاء ان سے فیصلے کرواتے تھے، ان سے مشورے لیتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا علی نے آپ کے پاس پرورش پائی تھی، آپ نے بڑا کیا تھا مولا علی کو۔ بہرحال جی ان کا جو 4.5 سالہ دور ہے، 4.5 سالہ دور، فتنے، لڑائیاں، سازشیں، درباری سازشیں، محلاتی سازشیں، اس کی وجہ ایک بیان کرتے ہیں مولانا اسحاق، مال، کہ مال آ گیا مسلمانوں کے پاس۔ یہ مال حضرت عمر تک نہیں تھا لوگوں کے پاس، حضرت عمر تک مال نہیں تھا، اس کے بعد مال شروع ہوا۔
اور مولا علی کے دور تک پیک پہ پہنچ گیا. جس طرح آج کل آپ ذمہ دار، جاگیردار، یہ آپ کے بیوروکریٹ، یہ آپ کے دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ نے اپنی موجودگی میں کہہ دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ واسطے اپنے گھر میں نگاہ دوڑائیں. کئی چیزیں ایسی پڑی ہوں گی جن کو پورا سال ہو گیا آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ہم نے لی ہوئی ہیں. مجبوری ہے بھائی، پڑوسیوں کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، ہم نے بھی لی ہوئی ہیں. کوئی ڈنر سیٹ دیکھ لیں، کوئی زیور دیکھ لیں، میری ماں، بہن، بیٹی کا، بھابھی کا، ہاتھ بھی نہیں لگاتے لیکن پڑی ہے. پہلے خبردار کر گئے تھے 1450 سال پہلے جب لوگ اکٹھے ہو گئے مسجد نبوی میں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر اس وقت اکٹھے ہو گئے لوگ تو پھر ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا مجال ہے. تو اس میڈیا ہاؤس کو اتنے پیسے کھلائے گئے کہ وہ یہ کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے. دھیلے کا کام وہ کباڑیا، کیونکہ بیسیکلی کباڑی ہے نا، کباڑیے تو دھیلا، چونی، اٹھنی یہیں سے کام شروع کیا تھا. وہ دھیلے کا کام جو ہے نا اس نے نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے. لیکن مال، جرنیلوں کو یہ دو خاندان کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ مال، ان کے پاس مال ہے، اور ان کے پاس اتنا مال ہے قسم پیدا کرنے والے کی، ان کو خود بھی نہیں پتا ہمارے پاس کتنا مال ہے. اور پھر بعد میں جو وارث ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں، بندوقیں چلاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ مرتے ہیں. ان کی موجیں ہوتی ہیں. اب زرداری کا مال کس کام کا ہے جو زرداری نے اکٹھا کیا؟ سنا ہے پتنی بھنڈی کھاتا ہے اور شوگر فری بسکٹ کھاتا ہے. کیا کھاتا ہوگا زرداری؟ اور نواز شریف کو میرا خیال ہے کوئی 2091 بیماریاں ہیں جو وہ بتاتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے. بہرحال یہ مال جو ہے وہ میڈیا کو کھلایا گیا. میڈیا آپ کے سامنے ہے، حالانکہ بڑا زبردست، مشرف کے دور میں یہ زبردست میڈیا تھا. مشرف کے دور میں یقین کریں، اور بڑا مزہ آتا تھا دیکھنے پہ. اب آپ میڈیا دیکھ لیں کیونکہ ان کو مال مل چکا ہے. اینکروں میں غیرت نہیں ہے، وہ اپنی تنخواہوں کے لیے وہی کرتے ہیں جو ان کو مالک کہتے ہیں. پہلی خبر، سہیل خان آفریدی اڈیالہ سے اس نے 16-17 گھنٹے کا دھرنا ختم کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے، اور وہ جو نورانی شکل والا چیف جسٹس تھا ڈوگر، وہ چھپ گیا، اور اس نے جو ہے وہ نہ علیمہ خان سے ملاقات کی اور نہ سہیل خان آفریدی سے ملاقات کی. لہذا جو ملاقات کا معاملہ تھا وہ لٹک گیا. دوسری خبر، اب یہ سنیں، ابھی مال کی بات ہو رہی تھی. اسلام آباد اور راول پنڈی میں صرف اسلام آباد اور راول پنڈی میں کھربوں روپے شہریوں سے لوٹ لیے گئے. کس نام پہ؟ ہاؤسنگ سوسائٹیز. زمین ہے ہی نہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ہی نہیں. یہ سٹوری کس نے کیا؟ انصار باسی نے. زمین ہے، یعنی کسی کے بعد ایک سوسائٹی کا بتا رہے تھے کہ 90 کنال زمین تھی، 400 کنال وہ بیچ چکے ہیں. وہ جسے آپ فائلیں کہتے ہیں، میرا تو کبھی واسطہ نہیں پڑا. فائلیں، یہ فائل جو ہے نا اس سے، اور وہ کھربوں روپے کا پنڈی اور اسلام آباد میں. یہ کس کی نگرانی میں ہوتا ہے پراپرٹی کا کام؟ بتائیں. شبر زیدی کہتے ہیں جب میں چیئرمین FBR تھا میں خان صاحب کے پاس گیا، دھیلے کا کام. میں نے کہا کہ زمین پہ صرف ٹیکس مجھے لگانے دیں، زمین پہ آپ دیکھیں کس طرح مال آتا ہے. خان نے کہا لگاؤ. کہتے ہیں میں نے ادھر وہ ورک شروع کیا، باجوہ کو پتہ چل گیا. باجوہ جو ہے نا بیلٹ باندھتا ہوا، یعنی گھر نہیں باندھا، راستے میں باندھتا ہوا بھاگتا ہوا پہنچ گیا. خبردار زمینوں پہ کاروبار سارا رک جائے گا، سارا کاروبار رک جائے گا. وہ 12 ارب ڈکار کے پھر رہا ہے روزانہ. جو ہے نا ادھر ہے جو ہے نا وہ کون سا ہے، پاکستان پارک ہے کہ پتہ نہیں کیا اسلام آباد میں، جس کی 50 لاکھ ممبرشپ ہے. ادھر روز جو ہے نا گولف کھیل رہا ہوتا ہے. 12 ارب پی گیا، کھا پی گیا. صرف باجوہ کھا پی گیا. اس نے کہا جی یہ کیا کرنے لگے ہیں، زمینوں پہ ٹیکس؟ نہیں لگا ٹیکس. شبر زیدی گواہ ہیں، یوٹیوب پہ سن لیں. اگلی خبر سنیں. اگلی خبر یہ ہے کہ صرف واپڈا میں جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پہ تقسیم کیا جاتا ہے بل، 300 سے لے کر 1300 یونٹ فری دیے جا رہے ہیں. 300 سے 1300. آپ بتائیں
یہ کس پہ تقسیم ہو رہے ہیں؟ اس کے پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ وابڈا کی بات کر رہا ہوں، فوج کی بات نہیں کر رہا، کینٹ کی بات نہیں کر رہا، جرنیلوں کی بات نہیں کر رہا، بیوروکریٹس کی بات نہیں، صرف وابڈا۔ کون دے رہا ہے پیسے؟ کیوں پاکستان بیگار کیمپ بن گیا ہے؟ کیوں جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے نا وہ خرکاروں کے ہتھے چڑھ گیا ہے کہ کرو مزدوری اور پیٹ، یہ اب یہ کون ان کے یونٹ کون پورے کر رہا ہے؟ 1300 یونٹ فری، اور یہ صرف میں وابڈا کی بات کر رہا ہوں۔ آگے چلیں، یہ دیکھیں جولائی، اگست، ستمبر، 3 مہینے، ذرا اپنے 3 مہینے کا خرچہ نکالیں پلیز۔ 3 مہینے کا میری بھابھیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے مشورہ کر کے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے وہ ہوم منسٹر ہوتی ہیں کہ انہوں نے 3 مہینے میں کتنا خرچہ کیا ہے۔ 3 لاکھ، 2 لاکھ، 1.5 لاکھ، ہر کوئی اپنے حساب سے۔ اتنے سنو، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جولائی، ستمبر اور اگست میں وفاقی حکومت نے 161 ارب 17 کروڑ خرچ کیا ہے۔ اب میرا کوئی پڑھا لکھا ویور، میتھ مجھے ککھ نہیں آتی، 3 مہینوں پہ تقسیم کر لے۔ 161 ارب 17 کروڑ خرچ کر دیا ہے جولائی، اگست، ستمبر۔ جو بھوکا بیٹھا ہے اس کا نہیں پتا، جو کوئی خلاف بات کرے اس تک کس طرح پہنچتے ہیں، اس طرح پاتال سے نکال لیتے ہیں۔ اور جو بھوکے بیٹھے ہیں کہیں پہ، جو سردیوں میں سڑ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، کسی کو ان کا نہیں پتا۔ ہاں اگر ان کے وہ سوراب برکت کو اٹھا لیا ہے، سوراب برکت کی سٹوری کا پتہ چلا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا، ہائی کورٹ نے آج کہا کہ 11 بجے تک پیش کرو۔ 11 بجے آ کے جواب دیا گیا کہ سوراب برکت کو تو لاہور لے گئے ہیں، ادھر عدالت نے ریمانڈ بھی دے دیا ہے۔ دہشت گردوں کو نہیں پکڑتے، وہ روزانہ بم دھماکے کرتے ہیں، وہ روزانہ جیکٹیں پھاڑتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ سوراب برکت جو ہے نا اسلام آباد سے گرفتار ہوا کل، آج عدالت نے کہا پروڈیوس کریں، یہ بھی عدالت کی مہربانی ہے۔ وہ پتہ چلا کہ وہ لاہور شفٹ ہو گئے، اس کا ریمانڈ ہو گئے، وہ پولیس کے پاس ہے۔ جس کے پاس روٹی نہ ہو اس تک نہیں پہنچتی ریاست۔ ایسے بندوں کو پاتال سے نکال لیتی ہے۔ 3 مہینوں میں 161 ارب 17 کروڑ۔ یار سوچیں، یہ جس کی 50% آبادی غربت سے نیچے ہے، جس کا 21 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا بے روزگاری کا، یہ وہ ملک ہے، وہ ملک۔ آگے چلیں، پاکستان کے آج رپورٹ پیش ہوئی ہے 40 پسماندہ ترین اضلاع، 40، 17 اضلاع بلوچستان سے ہیں، 17 اضلاع۔ میرا دل کانپ اٹھتا ہے، مجھے کوئی ویلا اگر نہ سمجھا کریں، صاف ہی نہ سمجھا کریں، یعنی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ بیڈ پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ چھت پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کے ساتھ، میں آپ ہوں، میں آپ ہوں، 2 ٹکے کا بندہ ہوں، آپ ہوں، آپ کی آواز بنتا ہوں، میں آپ ہوں، میں کوئی صحافی شافی نہیں ہوں کہ آپ کہیں کہ میں کوئی سینئر تجزیہ نگار ہوں یا سینئر صحافی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں عام آدمی ہوں، عام آدمی، ایک عام مسلمان، ایک عام پاکستانی، ایک عام آدمی، لیکن اپنی قوم سے ٹوٹ کر پیار کرنے والا، اپنے لوگوں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والا، اپنے ملک سے ٹوٹ کر پیار کرنے والا۔ میں نہیں، مشرکین نے نکال دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب تھوڑی دور ادھر آئے، مکہ کی جانب منہ کیا اور کہا کہ مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ رسالت مآب کہہ رہے ہیں میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن تیرے رہنے والے رہنے نہیں دیتے۔ مجھے بھی اسی طرح ہے، میں آپ کی آواز ہوں۔ اب 40 جو ہے نا وہ پسماندہ ترین اضلاع، 17 جو ہے نا وہ بلوچستان میں، باقی کتنے رہ گئے؟ باقی رہ گئے 23۔ ان میں کیا حالت ہے یہ ذرا سنیں۔ آپ کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ کریں جی، کریں، ملاقات کریں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ یہاں پہ تعلیم نہیں ہے، 40 اضلاع، یہاں پہ صحت نہیں ہے، 40 اضلاع، یہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، باقی بچا کیا؟ کہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے،
یہ تیری نظر کا قصور ہے. دوا دے مگر یہ بتا دے مجھے آرام تو نہیں ہوگا جو نہیں لیا. بڑا خوبصورت شعر ہے. اگر کسی کو پورا آتا ہے تو وہ کمنٹس میں لکھے. دوا دے مگر یہ بتا دے مجھے آرام تو نہیں ہوگا. ان کی دعائیں یہ دعا دیتے ہیں قوم کو. فرض اپنا مسیحا نے ادا کر دیا لیکن فرض اپنا مسیحا نے ادا کر دیا لیکن کس طرح کٹی رات بیمار سے پوچھو. بیمار سے پوچھو. پوچھو اس قوم سے ان کی راتیں کیسے کٹتی ہیں. پوچھو ماؤں سے, پوچھو بہنوں سے, پوچھو ان بیٹیوں سے جن کے سر میں چاندی اتر رہی ہے. یہ میں 40 اضلاع کا ذکر, یہ 3 چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں. 3 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے پاس کچے مکان, کچے 3 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے پاس, یہ 40 اضلاع. اچھا ٹھیک ہے کچے مکان چلو خیر ہے ٹھیک ہے. 1.5 کروڑ مکان, 1.5 کروڑ مکان میں ٹوائلٹ نہیں ہے. مجھے آرام تو نہیں ہوگا. دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. ٹوائلٹ نہیں ہے 1.5 کروڑ گھروں میں. خیر ہے ٹوائلٹ کی بھی چل جائے گا, جنگل پانی. اس کے بعد آگے سنیں 70 لاکھ کو بنیادی تعلیم, 70 لاکھ کو بنیادی تعلیم نہیں ہے. دہشت گرد, نشئی, چرسی, بنگی 70 لاکھ. چلو 70 لاکھ یہ بھی چلا لینا. اگے سنو 40 لاکھ کے پاس صحت نہیں ہے. دوا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. 40 لاکھ کے پاس صحت نہیں ہے, کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے. مرو کالج ارکان, ٹی بی, کھنگ بیماری, مرو ڈلیوریوں میں. 20 سال کی بچیاں مر رہی ہیں, 21 سال کی بچیاں مر رہی ہیں ڈلیوری میں. دائیوں کے ہتھے چڑھ کے, اتائیوں کے ہتھے چڑھ کے. ٹھیک ہے یہ ہے فیلڈ مارشل کا پاکستان. 1 سال میں غربت ختم ہو جائے گی. کس طرح ختم ہوگی, کس طرح؟ یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ مجھے بناؤ, مجھے بناؤ نا محمود نیازی کو. مجھے پتہ ہے کس طرح گزرتی ہے دل پہ. اپنے جیسا بناؤ, اپنے جیسا. تم لوگوں نے مرنا شروع کیا نا اجتماعی, تو یہ کفن بیچنا شروع کر دیں گے. ان سے امیدیں لگاتے ہو, یہ امیدیں پوری کریں گے. وہ ایک بندہ آیا تھا جو ان سے برداشت نہیں ہوا, وہ ہمارے جیسا بندہ. وہ ایک بندہ ملنگ تھا, درویش تھا. ان سے برداشت نہیں ہوا کہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا, ہماری اولادوں کا کیا ہوگا, وہ کس پہ حکومت کریں گی. ان کو فکر ہو گئی. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ مقدس ادارہ جو فوج ہے وہ چھوڑ دو اور سیاست کرو. یہ محمود خان اچکزئی نے بہترین میرا خیال ہے جو ہے نا وہ دی ہے تجویز کہ چھوڑو فوج, چھوڑو وردی اور کرو سیاست, لڑو الیکشن. اس کے بعد فاطمہ بھٹو, یہ اوریجنل بھٹو ہیں, یہ بھٹو کی پوتی ہیں, میر مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی ہیں. دھکے والی بھٹو نہیں ہیں زرداری کے لونڈے کی طرح, یہ اوریجنل بھٹو ہے. یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے جتنی پاکستان کی خدمت کی, عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں, عمران خان سیاسی قیدی ہیں, ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, غیر انسانی. یہ فاطمہ بھٹو کا بیان ہے. میں نے کہا کہ اوریجنل بھٹو ہے, اصل بھٹو. یہ فاطمہ بھٹو کا بیان ہے. اب یہ سنیں, جنرل ساحر شمشاد مرزا آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, ریٹائر ہو گئے. ان کے بارے میں کیا آ رہی ہیں خبریں؟ کینیڈا گئے, کل ریٹائر ہوئے, فیملی پہلے ادھر تھی. میں کہتا ہوں یہ خبر غلط ہے. یعنی میرا گمان ہے کہ خبر غلط ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ان کے بارے میں لوگ سوچتا کیا ہے, کیوں آ گیا سوشل میڈیا پہ. سوال یہ ہے. کل ریٹائر ہوا ہے, آج جی سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ جناب گئے, کیونکہ یہ ملک کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے. بگار کیمپ ہے,
یہ ملک کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ کوئی یہاں رہے. نکلا, فوراً نکلا, انہی کی پالیسیوں کی قیمتیں ہم ادا کرتے ہیں. یہ کانسیپٹ کیوں ہے کہ گئے, نکل گئے جی, بیلجیم, آسٹریلیا, اسپین, امریکہ, کینیڈا, جو جنت بنائی ہوئی ہے کافروں نے زمین پہ, یہ کانسیپٹ کیوں ہے؟ بہرحال اب اگر ہم بات کریں اپنے وی لاگ کی, ایک تو یار نظر نہیں آتا, تو جرنیلوں کی انشورنس پالیسی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس نظام کی انشورنس پالیسی کون ہے؟ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو عمران خان کے بارے میں فکر مند ہیں. میں کل اٹھا, کل تو میری جو ہے نا وہ گھر والی بڑی پریشان اور آنکھیں جو ہے نا وہ خراب اور رونے والی. میں نے کہا کیوں, خیر ہے؟ کہتی جی عمران خان کو مار دیا. اور میں نے کہا چل جھلی, نہیں جی وہ دیکھیں جی خبریں آ رہی ہیں یہ کبھی عمران کو نہیں ماریں گے. یہ لکھ لیں, لکھ لیں, یہ میری بات لکھ لیں. عمران انشورنس پالیسی ہے, ان کی چمڑیاں ادھیڑ دے گا لوگ, چمڑیاں, کپڑے نہیں, چمڑیاں. آپ کو یاد ہے بے نظیر بھٹو کا قتل؟ یاد ہے ایک دن میں کتنا نقصان ہوا تھا اس وقت 2 ارب ڈالرز کا. یہ 9 مئی کو روتے ہیں نا, پیٹتے ہیں, 2 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا ایک دن میں. اسٹیشنوں کو آگ, شہروں کو آگ, ہسپتالوں کو آگ, گاڑیوں کو آگ, ریل گاڑیوں کو آگ. آپ کو یاد ہوگا, آپ کو اکبر خان بگٹی یاد ہوگا. میزائل ایسی طرف سے آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. سنبھالیں ابھی تک بلوچستان کو. عمران انشورنس پالیسی ہے ان کی, ان کو پتہ ہے, اتنے سیانے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی ایڈونچر کی تو پھر نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. شفیع جان نے کہا ہے کہ چمڑیاں ادھیڑ دیں گے, چمڑیاں, اور ادھیڑیں گے, باقی ادھیڑیں گے. اور پھر چلیں اس بات کو چھوڑیں. مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو موت ہے نا, موت, یہ زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے, سب سے بڑی. اگر آنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, نہیں آنا تو نہیں آنا, یہ یقین رکھیں. عمران نے مرنا ہے نا, جیل میں مرنا ہے, ریٹن ہے تو ٹھیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کریں گے, یہ انشورنس پالیسی ہے. عمران خان اس نظام کی اور خاص کر جرنیلی اقتدار کی انشورنس پالیسی ہے. ہاں وہ شفٹ کر سکتے ہیں, وہ پانی بند کر سکتے ہیں, وہ جو ہے نا پانی چھوڑ سکتے ہیں, وہ سردی دے سکتے ہیں, لیکن یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ وہ عمران خان کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آرمی چیف کا آخری دن ہے آج, کل انہوں نے وردی اتارنی ہے, پتہ ہے آپ کو, اور یہ دوسری ریٹائرمنٹ ہوگی. یہ پہلے بھی ریٹائر ہو گئے تھے. پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ آپ کا آرمی چیف اس وقت ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے, جس کو چوتھا تارہ لگایا شریف خاندان نے اپنے مقاصد کے لیے, اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے, اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے. وہ پہلے بھی ریٹائر ہو چکے تھے. جو پہلی سمری آئی GHQ سے, اس میں جنرل عاصم منیر کا نام نہیں تھا, لیکن یہ چونکہ پہلے طے کر چکے تھے, لندن مذاکرات ہو چکے تھے, منصوبہ بن چکا تھا, انہوں نے یہ سمری واپس بھیج دی اور شامل کروایا عاصم منیر کو کہ سمری میں شامل کریں. سمری میں لیفٹیننٹ جنرل فیض امید تھے, لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس تھے, لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود تھے, لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر تھے, ایک اور نام بھی تھا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان میں سے چیف بنا دیں, جو ہے نا وہ ملٹری اکیڈمی کاکول کے تھے. جناب تو ملٹری اکیڈمی کاکول کے ہی نہیں تھے, OTS تھے. نہ باجوہ چاہتا تھا, نہ PDM چاہتی تھی, نہ PTI چاہتی تھی, لیکن صرف یہ خاندان چاہتا تھا. اب آپ سارے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ کس کی مرضی پہ کیوں ہو رہا ہے. ان کا آج آخری دن ہے, دوسری ریٹائرمنٹ کا آخری دن, یعنی کل انہوں نے باضابطہ ریٹائر ہونا ہے. نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں, CDF چیف آف ڈیفنس فورسز جو مرضی یہ بن جائیں,
जो मर्जी बन जाए, ये आप देख लेंगे कि जी वाइस चीफ बनाया जा रहा है, वही चीफ होगा फौज का। अब देख लें, वीडियो संभाल के रखनी है। मैं आपसे पूछूंगा, नाम भी आ रहे हैं, नए चीफ के नाम भी आ गए हैं। पहले भी आपको बताया था, सबसे पहले नंबर पे हैं कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकरिया। दूसरे नंबर पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद हयात। तीसरे नंबर पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज। अगले नंबर पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल खटक, उनका पूरा नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। ये नाम भी गर्द, आप देख लेंगे इनमें से एक, लेकिन उसको नाम दिया जाएगा वाइस चीफ। वाइस चीफ का नाम दिया जाएगा, क्योंकि जनाब जीएचक्यू नहीं छोड़ना चाहते। सीडीएफ बन के भी जीएचक्यू में बैठेंगे, नज़र रखेंगे क्या हो रहा है। इनसिक्योरिटी का, बुज़दिली का और डर का अंदाज़ा करें कि सीडीएफ बन के भी जीएचक्यू में सुना है कोई बहुत लंबा चौड़ा दफ्तर और बहुत लंबा चौड़ा सेटअप तैयार हुआ है जीएचक्यू में सीडीएफ के लिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। कल उनका आखिरी दिन है, उसके बाद नए चीफ ने आना है। नाम जो मर्जी दें, डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नाम होगा या वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होगा। चौथा तारा लगने की देर है, चौथा तारा जिसको भी लगा, जिसको भी लगा। क्या करेगा सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस क्या करेगा? हर वक्त जंग होती है, नेवी अंडर कर ली, एयरफोर्स अंडर कर ली, आर्मी अंडर कर ली, एटॉमिक न्यूक्स अंडर कर लिए, तो क्या होगा उससे? तरमीमों से पहले कुछ हुआ है? 1973 के आइन में लिखा हुआ है कि मार्शल लॉ लगेगा, मुशर्रफ ने लगाया, लिखा हुआ है। फौज सियासत में मुदाखलत करेगी, लिखा हुआ है। बाजवा ने की, नदीम अंजुम ने की, फैज़ हमीद ने की, आसिम मुनीर कर रहे हैं। उसमें तो नहीं लिखा हुआ, आइन में तो नहीं लिखा हुआ। आइन में लिखने से क्या होता है? यानी लोग बहुत ज़्यादा जो है ना घबराए हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेस्ड हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिमोरल हैं। क्या क्या बात है डिमोरल होने की? अल्लाह नहीं है, अल्लाह, हम मखलूक नहीं है उसकी, वो हमारा खालिक नहीं है, हम उसका कुंबा नहीं है। वो एक मखसूस मुद्दत तक अपने कुंबे को चंगेज़ खान के हवाले करता है, यजीद के हवाले करता है, नमरूद के हवाले करता है, फ़िरौन के हवाले करता है, शद्दाद के हवाले करता है, बख्त नसर के हवाले करता है, मखसूस मुद्दत के लिए, थोड़ा सा जगाने के लिए कि बंदे ने पुत्र बनो। हम पे भी वक्त गुजरेगा और बहुत जल्द गुजरेगा। अब देख लेंगे, मैंने कहा वीडियोस माल रखे हैं। वैसे भी मेरे बड़े बाबों के साथ तल्लुकात हैं, बड़े बड़े पहुंचे हुए बाबों के साथ मेरे तल्लुकात हैं। आप मुझे क्या समझते हैं? क्या मैं लुगड़ जब बंदा लो फुरजा? नहीं 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 नहीं, वैसे मैं लुगड़ा, पैसे वाले पास हो, स्टेटस वाले पास हो, जायदाद, वैसे मैं लुगड़ा, ऐसे कोई शक नहीं। लेकिन मेरे बड़े तल्लुकात हैं उस्ताद जी, बड़े तल्लुकात। अल्लाह के फजल से अगर किसी को कभी बेटा चाहिए हो, जिसको ख्वाहिश हो, तो बताना है, बाबा जी मौजूद हैं। और बेटा अगर आपको ना मिला तो जुर्माना करें, देगा तो अल्लाह, लेकिन हम जो है ना वो दुआ करवाएंगे, औलाद की दुआ करवाएंगे। बड़े तल्लों का वो बाबे कहते हैं कि टाइम थोड़ा है, आसिम मुनीर के पास टाइम थोड़ा है। मैंने कहा जी इमरान खान की उम्र 73 साल हो गए। चुप कर जल्ला, तुम्हें क्या पता, तुम जो काम करो अपना लुगड़ आदमी। बाबे कहते हैं कि इमरान के पास खुला टाइम है, जनरल साहब के पास थोड़ा टाइम है। सोमवार से आप देखेंगे गेमें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।